वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मोमिनून, शुरू करेंगे सूरतुल हज और सूरतुल मोमिनून। पीछे जो हज सूरत गुजर चुकी है, ये दोनों सूरतें आपस में मज़मून के लिहाज से तुआम यानी जोड़ा हैं। दोनों का मौजू अंज़ार और बशारत है, जो पिछली सूरतों से चला आ रहा है। पहली सूरह में कुरैश मक्का को यानी सूरह हज में ख़ासकर हरम की तौलियत के हवाले से आखिरी अंज़ार और तंबीह, और दूसरी में उनके लिए उसी यानी ख़बरदार और तंबीह के नतैज की वजाहत है, जिसमें ईमान वालों की कामयाबी का मज़मून बहुत नुमाया हो गया है। यानी किस तरह कामयाब हो गए मोमिन, उन्होंने क्या क्या खूबियाँ इख्तियार की। दोनों सूरतों में खिताब असलन कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत और बरात में नाजिल हुई हैं। चलते हैं सूरह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। कद अफ़लहल मोमिनून, यकीनन कामयाब हो गए, फलाह पा गए मोमिन, अपनी मुराद को पहुँच गए ईमान लाने वाले। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, वो जो फ़ज़ूल बातों से, लग़व बातों से एराज़ करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो अपनी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, दूसरे वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या हाथ आई हुई लौंडियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस इनके पास जाने में इन्हें कोई मलामत नहीं। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा चाहेगा लौंडियों और बीवियों के। फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हैं जो हद से गुज़रे हुए होंगे। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने वादों का ख्याल रखते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो वारिस होंगे। अल्लज़ीना यारिसूनल फ़िरदौस, यही लोग हैं जो फ़िरदौस के वारिस होंगे। हुम फ़िहा ख़ालिदून, और हमेशा इसमें रहेंगे। बुआ मुहावरा, तर्जमा और तफसीर। अपनी मुराद को पहुँच गए ईमान लाने वाले, वो जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने वाले हैं, जो लग़वियात से दूर रहने वाले हैं, जो ज़कात अदा करने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। अपनी बीवियों और लौंडियों के सिवा कि उनके पास जाने में उन पर कोई मलामत नहीं है। हाँ, जो इसके अलावा और चाहे तो वही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं, जो अपनी अमानतों, अपने अहद का पास रखने वाले हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। वही मालिक होने वाले हैं जो फ़िरदौस के मालिक होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यकीनन कामयाब हो गए मोमिन, यानी उनके लिए फ़ैसला हो गया कि लाज़मन फ़ैज़ुल मराम होंगे। ये मुस्तक़बिल में किसी बात के वाक़या होने की कतईयत के इज़हार का असलूब है, जो हमारी ज़बान में भी मौजूद है। इस बशारत का ज़हूर कब होगा, इसकी वजाहत पैरे के आखिर में कर दी गई है कि हमेशा के लिए फ़िरदौस की मीरास पा लेंगे। अब कौन से? वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी अपने परवरदिगार के आगे न्याज़मंदी, तज़ल्लुल, आजिज़ी और फ़ुरूतनी का इज़हार करने वाले हैं। यही नमाज की असल रूह है, जो अगर नमाज में मौजूद हो तो आदमी महसूस करता है कि उसकी कमर और उसका सर ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी अपने परवरदिगार के आगे झुका हुआ है, सरफकंदा हो गया है। और वो जो फजूल बातों से मुंह फेरते हैं, असल में लफ्ज़ लग़व इस्तेमाल हुआ है। ये हर उस बात और हर उस काम के लिए आता है जो फजूल, लायानी और ला हासिल हो। मतलब यह है कि बड़ी बुराइयां तो एक तरफ, वो उन चीज़ों से भी एहतराज़ करते हैं जो अपना कोई मकसद ना रखती हों और जिनसे इंसान की ज़िंदगी के लिए कोई नतीजा ना निकलता हो। इसमें ज़िमनन उन लग़वियात की तरफ भी इशारा हो गया है जो उस ज़माने में कुरान के मुनकरीन से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सादिर होती थीं। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ईमान वाले जब कोई फजूल बात सुनते हैं तो एराज़ करते हैं और कह देते हैं, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। इसी तरह फरमाया कि जब उनका गुज़र किसी बेहुदा चीज़ से होता है तो वह वक़ार से वहाँ से गुज़र जाते हैं, गोया न लग़वियात में मुब्तला होते हैं और न उन लोगों से उलझते हैं जो उसमें मुब्तला हों।
والذین هم للزکاۃ فاعلون، دوسرے وہ جو اپنی زکوٰۃ یعنی ادا کرتے ہیں ہمیشہ۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے خدا کے حکم پر اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ نماز کی طرح اس کا حکم بھی انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہمیشہ موجود رہا ہے، چنانچہ قرآن کے مخاطبین جانتے تھے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی کہ اس کی شرح و نصاب بتا کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے وہ اسی طرح واقف تھے جس طرح نماز کے اعمال اور اذکار سے واقف تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اس کی حیثیت نماز کے مثنیٰ یعنی جوڑے کی شکل کی ہے۔ نماز بندے کو خدا سے متعلق کرتی ہے، جوڑتی ہے، اور یہ زکوٰۃ اس کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ مراد کو پہنچنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نماز اللہ کی بندگی اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے لیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے۔ بیویوں کے ساتھ یہاں لونڈیوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت تک غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ سورہ محمد میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کے باوجود جو غلام پہلے سے معاشرے میں موجود تھے ان کے لیے یہ استثناء باقی رکھنا ضروری تھا کہ بعد میں قرآن نے ان کے ساتھ لوگوں کی مکاتبت کا حکم دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں روک دیا اب لونڈی اور غلام نہیں ہوں گے، یہ ادارہ ختم کرو۔ تو کیا تھا، جو پہلے سے آلریڈی پوری زندگی گزار چکے تھے اب ان کے لیے یہ حکم باقی تھا کہ وہ کہاں جائیں گے، چونکہ انہوں نے اپنے مالکوں کے پاس پوری زندگی گزاری تھی تو نئے آنے والوں کے لیے پابندی ہو گئی کہ اب نئے غلام اور لونڈیاں خرید و فروخت بند کر دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر لونڈیوں اور غلاموں کو مکاتبت یعنی لکھ پڑھ کر دینے کی اجازت دے دی کہ گویا ان کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں دے دی کہ تم اپنی قیمت لگا کے اپنے آپ کو اپنے مالکوں سے وہ کرو، خریدو اور پھر اپنے آپ کو آزاد کرو، یعنی مزدوری کر کے انہیں ان کے اپنی قیمت ادا کرو اور پھر تم آزاد ہو جاؤ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی آزادی کی تحریر اس پر جب چاہیں رقم کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے، یعنی جس طرح اب سود سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ عالمی طور پر ایسی وبا ہے جو پھیل چکی ہے، اس کے بغیر کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس ٹائم یعنی غلامی اور جو لونڈیاں تھیں وہ اسی طرح بکتی تھیں اور اسی طرح خریدی جاتی تھیں، ان کے بغیر یعنی گزارا ناممکن تھا۔ ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد ہیں تو ان کی بڑی تعداد کے لیے جینے کی کوئی صورت اس کے سوا باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ کا یہ طریقہ اختیار کیا اور اس سلسلے سے کئی اقدامات بالآخر سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں مکاتبت کا وہ قانون نازل ہو گیا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ یعنی وہ اپنے آپ کو خریدیں گے، اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو آزاد کریں گے، اس کے بعد نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھنے والے کسی شخص کو بھی غلام بنائے رکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں، مطلب یہ ہے کہ رہبانیت مقصود نہیں ہے۔ رہب کون ہوتے تھے؟ جو کہتے تھے ہم شادی وغیرہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی ایسی ہی اللہ کی بندگی میں گزار دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے رہبانیت مقصود نہیں، بیویوں کے ساتھ شہوانی تعلق بالکل جائز ہے لیکن اس کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ خواہ وہ زنا ہو خواہ وہ متع کی صورت ہو۔ متع کیا ہے؟ یہ شیعوں میں ایک عارضی نکاح ہوتا ہے جو کچھ دنوں کے لیے کیا جاتا ہے، نہ زنا اور نہ متع کی صورت ہو یا اغلام یعنی جس طرح لونڈیاں اور غلام فروخت ہوتے تھے نہ یہ صورت جائز ہے۔ وطئ بہام یعنی جانوروں کی طرح تعلق قائم کرنا، یہ صورت بھی یعنی یہ تعلق بالکل ممنوع ہے، روک دیا گیا ہے۔ صرف بیویاں اور لونڈیاں ہی اس وقت جائز تھیں، باقی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ روک دیا، منع کر دیا۔ الذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، دوسرے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں یعنی خیال رکھتے ہیں۔ دین کے تمام اخلاقیات کے لیے یہ نہایت جامع تعبیر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں امانت
سے مراد تمام امانتیں ہیں جو ہمارے رب نے قوتوں اور صلاحیتوں، فرائض اور ذمہ داریوں کی شکل میں یا انعامات اور افضال اور اموال اور اولاد کی صورت میں ہمارے حوالے کی ہیں۔ وہ امانتیں بھی اس میں داخل ہیں جو کسی نے ہمارے پاس محفوظ کی ہوں یا از روئے حقوق ان کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہو۔ اس طرح عہد میں وہ تمام عہد اور میثاق بھی داخل ہیں جو ہمارے رب نے ہماری فطرت سے عالم غیب میں لیے یا اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنی شریعت کی شکل میں اس دنیا میں لیے۔ اعلیٰ حاضر قیاس وہ تمام عہد میثاق بھی اس میں عہد میثاق وہ بھی اس میں داخل ہیں جو ہم نے اپنی فطرت یا اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے رب سے کیے ہیں یا کسی جماعت یا فرد سے اس دنیا میں کیے ہیں، خواہ وہ قولاً یا تحریراً عمل میں آئے ہوں یا ہر شائستہ سوسائٹی میں بغیر کسی تحریر اور اقرار کے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے ان تمام امانات اور ان تمام عہود اور مواثیق کا پاس اور خیال رکھتے ہیں، نہ اپنے رب کے معاملے میں خائن اور غدار ہیں، نہ اس کے بندوں کے ساتھ بے وفائی اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ تدبر قرآن۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر نماز ہی سے اہل ایمان کی صفت کا ذکر شروع ہوا اور اسی پر ہی ختم ہوا۔ اس سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وہی در حقیقت ان تمام مکارم اخلاقی محافظ ہے جو دین میں مطلوب ہیں اور اس لحاظ سے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، لیکن نماز پر مداومت یعنی ہمیشہ نماز کے ادا کرنے کے نتیجے میں اس کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا۔ شیطان کے لیے کہ اس کے دل پہ ڈیرے ڈال دے، نماز اسے مسلسل دور بھگاتی ہے اور ایک حصار کی طرح اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بعض دوسرے پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شروع میں نماز کا ذکر اس کی روح یعنی خشوع کے پہلو سے ہوا اور آخر میں اس کی محافظت اور اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کی دیکھ بھال کے پہلو سے ہوا، اس لیے کہ وہ برکات جو نماز کی بیان ہوئی ہیں اسی صورتحال میں حاصل ہوتی ہیں جب اس کے اندر خشوع کی روح ہو اور اس کی برابر رکھوالی بھی ہوتی رہے۔ یہ باغ جنت کا پودا ہے جو پوری نگہداشت کے بغیر پروان نہیں چڑھتا۔ ذرا غفلت اور ناقدری ہو جائے تو یہ بے ثمر ہو کے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کے بالکل سوکھ جانے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی حقیقی برکات سے بہرہ مند ہونے کی آرزو ہے تو شیاطین کی طاقت سے اس کو بچائیے اور وقت کی پابندی کے ساتھ آنسوؤں سے اس کو سینچتے رہیے، تب کچھ اندازہ ہوگا کہ رب نے اس کے اندر آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ تدبر قرآن۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے فردوس کے۔ اصل میں لفظ وارثون استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اس کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہا اس میں تجرید ہو جاتی ہے اور یہ محض مالک ہو جانے کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے، یعنی یہی لوگ مالک بن جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہاں یہی ہوا ہے کہ یہی ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ یہ جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے فردوس اور قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ کہف میں، اس کی آیت نمبر 107 میں۔ وہاں یہ جس طریقے سے استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت کے لیے ہو چکا ہے، یعنی یہ معلوم لفظ ہے، یعنی انشاءاللہ جنت یہ لوگ حاصل کر کے رہیں گے، ان کو جنت مل چکی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے منکر یعنی کفار قریش اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے سلسلے سے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند سے بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو ایک لوتھڑے کی شکل دی۔ نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو مضغۃ
بوٹی کی شکل دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیں۔ فکسونا العظام لحما، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی ہے ببرکت ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے منکر اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا۔ پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی، اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی ببرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، جن سے اب وہ ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ مٹی کا یہ جوہر جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، پانی کے امیزے سے وجود میں آیا، جس سے وہ سڑے ہوئے گارے کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ گارا انڈے کے خول کی طرح اوپر سے خشک ہو گیا، تاکہ نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزر کر جب انسان کا حیوانی وجود پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے تو یہ خول ٹوٹے، اور نیک سوک سے درست پورا انسان اسی طرح اس سے باہر نکل آئے، جس طرح بعض جانوروں کے بچے بھی اب بھی انڈوں سے نکلتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلے کا ذکر ہے جس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے، یعنی نطفے سے، پیٹ سے پیدا ہونا شروع ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ اس کی جو تفصیل آگے بیان ہوئی ہیں وہ معلوم اور معروف ہیں۔ دور جدید کا انسان اپنے مشینی مشاہدات کی بدولت اس کی جزیات تک سے واقف ہو گیا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے، بلندی ہے کہ اس نے صدیوں پہلے جو کچھ کہا تھا وہ حیرت انگیز طور پر اس کے مشاہدات کے عین مطابق ثابت ہوا ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، یعنی اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی اور اسے چیزیں دے کر بنا دیا جسے اب انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ بڑا ہی ببرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس تأثر کا بیان ہے جو انسان کی خلقت کے ان تمام مراحل پر غور کرنے والوں کی زبان پر لازماً آنا چاہیے۔ تمام مراحل سے گزر کر ایک انسان، ایک شاہکار اللہ کا نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خوبصورت بچے کی شکل میں اللہ فرماتے ہیں یہ ان تمام پراسس سے گزر کر آتا ہے۔ اسی طرح پہلے حضرت آدم اور حوا کو زمین کے پیٹ میں، جس طرح اب یہ پراسس ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت آدم اور حوا کے لیے یہ سارے پراسس زمین کے پیٹ میں ہوئے تھے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم سب کو مر جانا ہے، یعنی پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر یہ بھی کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے، تمہارے سامنے بندے مر رہے ہیں کہ تمام کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے گزرنا پڑے گا اس پر سے۔ اس پر کیا ہے؟ یعنی دنیا کی زندگی پر سے ہی تمہیں گزر کر آخرت کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے مخاطبین کو ان کی پیدائش کے ان تمام مراحل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ساری تدریج اور تکمیل اور ساری تربیت اور نگہداشت محض اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی ہے؟ کیا یہ تمام قدرت اور حکمت، تمام ربوبیت اور رافت بالکل بے مقصد اور غایت ایک کھیل ہے جس کے پیچھے کوئی نتیجہ اور انجام نہیں ہے؟ کیا جو پانی کی ایک بوند کو آدمی بنا سکتا ہے وہ اس آدمی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟
یہی سوالات ہیں جن کے جواب میں نادانوں نے، اگرچہ وہ فلسفی اور سائنسدان کے معزز ناموں ہی سے موسوم ہوں، اختلاف کیا ہے۔ قرآن نے انہی سوالوں کے جواب کے لیے انسان کو خود اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کے جواب کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے وجود کے مراحل پر غور کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تدبر قرآن۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔